अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा क्रैक डाउन, सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस शरीक हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी इस ज़िम्न में कर दिया है। और फिर सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर भी एक लंका ढा दी है, एक क़यामत ढा दी है। ये तमाम मामलात क्या हैं, इन पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी अबसार आलम साहब से। अबसार आलम पाकिस्तान के एक बड़े सीजनड, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादाना राय के इजहार के हवाले से बड़े मरूफ भी हैं और इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस में सर्व किया हुआ है, निजी चैनल्स पर सर्व किया हुआ है, अच्छी पोजीशंस पर सर्व किया हुआ है। और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, उस दौर में ये पेमरा के चेयरमैन भी रहे हैं और इनका जो पेमरा के चेयरमैनशिप का दौर था वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ दौर था, बहुत ज़्यादा दबाव था पेमरा के ऊपर, क्योंकि उस वक्त आपके इल्म में कि एक प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था और पाकिस्तान की जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। नवाज शरीफ साहब को निकाल भी दिया गया हुकूमत से, लेकिन बहरहाल वो जैसे टूटी फूटी लूली लंगड़ी हुकूमत शायद खाकान अब्बासी की क़यादत में उसने अपनी मुद्दत पूरी की। लेकिन अबसार आलम जो है उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद हुई। अब जो है अबसार आलम ने जो है बातें तो वो करते रहते हैं मुख्तलिफ टी वी चैनल्स में, मुख्तलिफ औकात में जो कुछ उस ज़माने में होता रहा वो बताते रहते हैं अपने तजर्बात। लेकिन अब उस सारे मामले को एक डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है। डॉक्यूमेंटेड ऐसे कर दिया गया है कि जो फैज़ाबाद वाला धरना था 2017 में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में जो दिया गया था, और जिसके बाद फिर वो आपने देखा कि कैसे वो धरना ख़त्म हुआ और उस धरने में जो एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर उस वक्त उस ज़माने में मेजर जनरल थे फैज़ हमीद साहब, तो फैज़ हमीद साहब के दस्तखत भी थे और जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र भी था और वो बहुत ज़्यादा मतनाज़ा धरना हुआ। और उस ज़माने में फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज तो थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस सारे मामले का नोटिस लिया था और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा कह सकते थे कि तहलका खेज़ किस्म का फ़ैसला दिया था और कहा गया था कि ये फ़ौज के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और जो मुदाखलत बंद होनी चाहिए और जो जिन लोगों ने भी ये की है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए महकमाना। लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, उल्टा काजी फ़ाइज़ साहब को फिर वो फ़ैसला देने का जो है वो काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उनके अहलिया को जो है वो हरासां किया गया, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके हरासां किया गया, FBR में हरासां किया गया और ख़ुद काजी फ़ाइज़ साहब को भी अपने जो बरादर जजेज़ हैं वो उनका बरादर यूसुफ़ वाला रूप भी देखना पड़ा। लेकिन बस जिसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इस आग के दरिया को अबूर करके चीफ जस्टिस बन के बिलाखिर काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया भी सुरखरू रहीं। और अब जब वो बने चीफ जस्टिस तो फिर फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो उस वक्त फ़ैसला दिया गया था उस फैसले पर अमल दरामद का केस अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जी उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, तो हुकूमत से जवाब मांगा गया है। अब वो सारे अब केस चल रहा है, अभी कुछ ही अर्से में उसका फ़ैसला भी आ जाएगा। लेकिन उस केस के अंदर जो एक बहुत अहम बयान है वो अबसार आलम ने अपना तहरीरी शक्ल में अब जमा करवाया है गुज़िश्ता रोज़, और उसके अंदर उन्होंने जो है बहुत सारे पहाड़ फोड़े हैं। उन्होंने उसमें अपने इस बयान अल्फ़ी में ये कहा है कि उनके इदारे यानी कि पेमरा को एक खुफिया एजेंसी के अफसरान के मुसलसल दबाव का सामना करना पड़ता था और उनके ऊपर दबाव डाला गया कि बतौर चेयरमैन पेमरा वो नजम सेठी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। फिर उनके ऊपर ये भी दबाव डाला गया कि बतौर चेयरमैन पेमरा जो पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक़ सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी, उनको जो है पाकिस्तान के तमाम चैनल से दूर रखने के अहकामात जारी करें। लेकिन अब मसला ये है कि अगर चेयरमैन पेमरा हो ना कोई सरकारी मुलाजम जो या कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजम हो तो वो तो इस किस्म के प्रेशर में आ जाता है। लेकिन अबसार आलम अपनी तर्ज के एक आदमी है, वो नहीं आते प्रेशर में। बाद में फिर उनको मुझे नहीं पता इस वाक़े से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन उनको फिर गोली भी मारी गई इमरान खान के दौर में। इमरान खान के दौर में उनको और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और सामना इसलिए करना पड़ा कि उस वक्त भी ये मतलब मिजाजन बागी थे और अभी भी वैसे ही हैं, वो बदले नहीं हैं। तो उन्होंने अपने उस बयान में ये कहा है कि जी हुसैन हक्कानी को दूर रखने को कहा गया था, नजम सेठी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा गया था, तो मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर जो केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए
براہ راست اس ایجنسی نے تمام پاکستان کے اندر وہ ان چینلز کو جو کہ اس قسم کے ٹاپکس پر پروگرام کرتے تھے ان کو جو ہے وہ یا تو بند کروا دیا گیا یا پچھلے نمبروں پر ڈلوا دیا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس ساری صورتحال سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی آگاہ کیا تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اب یہ جو سارا مدعا ہے یہ سارے کا سارا جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر. فیض حمید صاحب ویسے بھی آج کل ہاٹ واٹرز میں ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے چل رہی ہیں, ان کے بھائی کے خلاف بھی مقدمے وغیرہ درج ہیں, پراپرٹیز کے بہت ایشوز ہیں, اثاثہ جات کے بہت ایشوز ہیں. جو کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا یہ ایک الگ چیپٹر ہے. انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کیا یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں دیگر ان کے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے اب ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں. لیکن اب ایک ایسے وقت میں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو ان کی آنکھوں پہ واقعی وہ پٹی باندھ کر انہوں نے اپنی ترقی اٹھائی ہوئی ہے, وہ نہ کسی کی دیکھتے ہیں, نہ کسی کی سنتے ہیں, نہ کسی کی مانتے ہیں, وہ فیس نہیں دیکھتے, وہ کیس دیکھتے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر جو ابصار عالم کا یہ بیان ہے یہ جو آلریڈی ہاٹ واٹرز میں ہیں فیض حمید صاحب, ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کا باعث بنے گا. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. مسلم لیگ نون کی طرف آتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جب سے پاکستان واپسی ہوئی ہے انہوں نے ابھی تک کوئی سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کی تھیں, لیکن گزشتہ روز سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. اور جو سیاسی لوگ ہیں اپنی پارٹی کے بالخصوص ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاتی عمرہ میں جاری و ساری ہے. 2 میٹنگز ہوئی ہیں جی مسلم لیگ نون کی, ایک پرسوں رات کو ہوئی ہے اور ایک گزشتہ شام کو ہوئی ہے. ان 2 میٹنگز میں مختلف فیصلے کیے گئے ہیں. یہ جو گزشتہ شام کی میٹنگز ہے اس کے فیصلے تو کچھ سامنے آ گئے ہوں گے. مثلا ایک فیصلہ اس کا یہ ہے کہ جو ایس این اقبال صاحب ہیں پارٹی کے سیکرٹری جنرل, انہوں نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ 10 نومبر سے مسلم لیگ نون جو ہے ملک بھر میں انتخابی جلسوں کا باقاعدہ شیڈول جاری کرے گی اور نواز شریف صاحب ان تمام جلسوں سے خطاب کریں گے. اور دوسری جو اس میں اہم بات ہے وہ اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو پارٹی کا 2024 کے الیکشن کے لیے جو منشور ہوگا اس منشور کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور بڑے معروف دانشور, بڑے اچھے لکھاری, بہت اچھے استاد جناب عرفان صدیقی صاحب کی. عرفان صدیقی صاحب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے استاد کہ میں جس کالج میں پڑھتا رہا ہوں اس کالج میں عرفان صدیقی صاحب پڑھاتے رہے, ایف جی سرشید کالج راولپنڈی میں, تو اس وجہ سے میں نے ان کو ایک اچھا استاد بھی کہا کہ واقعی ایک بہت اچھے استاد ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں, ویسے عرفان صدیقی صاحب کو بھی جو ہے وہ زیر تاب رہنا پڑا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اور ایک کرائے نامے کی اندراج نہ کرانے کے جرم میں ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے ان کو ہتھکڑیاں ڈال کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا. اور وہ بھی ایک قلم ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ہتھکڑی لگی ہوئی, تو کہتے کہ بھائی میں تو قلم کا آدمی ہوں. تو یہ بھی ایک منظر جو ہے چشم فلک نے دیکھا ہے. تو خیر اب جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لگی ہے اس حوالے سے. اور ویسے بھی وہ تقریریں لکھنے کے بھی بڑے ماہر ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی تقریریں لکھ دیا کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی تقریریں لکھ دیا کرتے ہیں. اور اب ان کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کے منشور پر ہے, کوئی ایک ایسا منشور تیار کرنا جو قابل عمل بھی ہو, جو اٹریکٹیو بھی ہو, اور جس کے دیکھ کے کوئی ایسا نہ لگے کہ ہوا میں چھوڑی ہوئی ہیں, اور جو کہ مؤثر بھی ہو. ایسا جو ہے وہ منشور تیار کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے, لیکن امید ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یہ مشکل کام بہت آسانی سے سر انجام دے لیں گے. اچھا, اس میں جو خفیہ خبر ہے وہ پرسوں شام کی ہے. پرسوں شام کی خبر یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے امیدواران ہوں گے پاکستان بھر میں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے, یہ یاد رہے کہ ایس این اقبال صاحب نے جو گزشتہ روز اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے پارٹی کے امیدوار جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان سے درخواستیں بھی طلب کی ہیں. تو یہ اس سے ایک دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جتنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں پورے ملک سے, ان سب کو وہ خود انٹرویو کریں گے. یہ بہت بڑا اور ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا. اور اس حوالے سے جو پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ فہرستیں مرتب کریں امیدواروں کی کہ کس حلقے سے کتنے امیدوار ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو پوٹینشیل ہیں جن کو انٹرویو کیا جا سکتا ہے. تو انٹرویو جو دینے کے لیے امیدواروں کا انتخاب جو ہے وہ مریم نواز شریف کریں گے, اور انٹرویو لیں گے وہ نواز شریف صاحب کریں گے. پھر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ایک میں نے آپ کو اندر کی بات بتا دی ہے کہ باقاعدہ انتخابی مہم نے شروع کر دی, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے جلدی ٹکٹ سب سے پہلے جاری کرنے کی, کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے امیدوار ہوں گے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں ملک بھر کے اندر,
ان کو بہت وقت مل جائے، اپوزیشن حلقے کے لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ یہ بندہ پارٹی کا امیدوار ہے، اس کو پارٹی نے ٹکٹ میں اناؤنس کیا ہوا ہے، تاکہ وہ زیادہ اپنے حلقے کے اوپر، اپنے انتخابی مہم کے اوپر توجہ دے سکے۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک ملک گیر آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ ملک گیر آپریشن شروع ہو گیا جی گزشتہ شب کو، رات 12 بجے کے بعد وہ شروع ہو گیا تھا، جب 31 اکتوبر ختم ہوئی اور 1 نومبر شروع ہوئی، کیونکہ جو پاکستان کے افغانی جو ہیں اور دیگر جو غیر ملکی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ وہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی کہ جتنے لوگ رضاکارانہ طور پر چلے جائیں تو چلے جائیں، ورنہ اس کے بعد کسی کی خیر نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اس میں جو میں نے بات عرض کی تھی کہ تمام فورسز اس آپریشن میں شریک ہیں، ان میں پولیس ہے چاروں صوبوں کی اور دیگر جو یونٹس ہیں ان کی بھی، اس کے اندر تمام تر فورسز، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ رینجرز ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی جو فورسز ہیں پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں شریک ہوں گے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بھی عمل شروع کیا گیا ہے، اس کے بہت زیادہ ری ایکشن بھی آئے گا، اور اس چیز کا ادراک ہمارے مطلب جو قومی اداروں کو ہے، اور وہ تمام تر ادراک ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا۔ ہمارے بہت سارے لوگ بالخصوص جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس چیز پہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں کینیڈا یا امریکہ کہہ دے تمام پاکستانی ملک چھوڑ دے تو یہ ایک زیادتی کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ قانونی طریقے سے گئے ہوئے ہیں۔ جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں جاتا ہے یا برطانیہ میں جاتا ہے یا کسی بھی یورپین ملک میں جاتا ہے، اس کو اگلے پکڑ کے جہاز میں ڈپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، اس کو رکھتا کوئی نہیں ہے۔ اور جو جس ملک میں واپس بھیجے جاتے ہیں وہ ملک آگے سے تڑیاں بھی نہیں لگاتا۔ اور یہ جو افغانی ہیں یہ 40-45 لاکھ تھے جب پاکستان کے اندر آئے تھے، اب تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے کے ایک افسر سے میری اس دن بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ میرا خیال تھا کہ پنڈی میں یہ کوئی 2000 ہوں گے جو کہ رجسٹرڈ ہیں، جو ان رجسٹرڈ ہے وہ تو ان کی تعداد کو تو پوچھے ہی نا، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، 10-10 15-15 گنا زیادہ۔ ان کا جی ہمارا خیال تھا کہ وہ 2000 ہوں گے، لیکن یہ پتہ لگا کہ جی 50-55 ہزار جو ہیں وہ باقاعدہ رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں۔ تو ہر ضلع میں اگر آپ دیکھ لیں کسی میں 10,000 کسی میں 15,000، یہ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کی تو کوئی تعداد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ سارا 1 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا، اب آپریشن کیا جائے گا۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو یہ آپریشن کیا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، جن کا اندراج باقاعدہ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ ذرا یہاں پہ لوگ مکس کر جاتے ہیں، اس کو کلیئر رکھیں کہ جو باقاعدہ قانونی طور پہ موجود ہے، جن کا اندراج موجود ہے، ان کے خلاف یہ آپریشن نہیں ہے، ان کو بھیجا جائے گا مطلب قسطوں میں، لیکن یہ ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہے جو پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر لاکھوں افغان موجود ہیں، اور دیگر بھی کچھ ممالک کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ صرف آپریشن افغانیوں کے خلاف نہیں ہو رہا، باقی جو بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، کیونکہ موقف پاکستان کی حکومت کا بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان ایک ملک ہے، اس کے اندر جو بھی آئے گا وہ ویزا لے کر آئے گا۔ ہم ویسے بھی ویزا دے دیں گے آپ کو، ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایک ایسا ماسی ویڑا بن جائے، کوئی خالہ جی کا آنگن بن جائے کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے کوئی آ جائے پاکستان کے اندر، اور یہاں پہ رہ کے وہ کاروبار بھی شروع کر دے، یہاں پہ آ کے وہ مار پٹائی بھی شروع کر دے، یہاں پہ آ کے اسمگلنگ بھی شروع کر دے، ہمارا جو سارا امن و امان ہے اس کو بھی درم برم کر دے، اور ہم کہیں کہ جی نہیں ہم ان کو نکال نہیں سکتے۔ یہ تو اس طرح دنیا کا کوئی ملک اس طرح افورڈ نہیں کرتا، اور پاکستان نے اپنی اس کمزور معیشت کے ساتھ ان کو مطلب آپ سمجھ لیجیے 40 سال ان کو افورڈ کیا، تو یہ اتنا زیادہ، اس سے زیادہ اور کیا کرے جی پاکستان۔ امریکہ کو بھی اعتراض ہو رہا ہے، افغان حکومت دھمکیاں دے رہی ہے جی کہ جی ان کو نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو بھائی جی دیتے رہے آپ دھمکیاں، اب اس کے بغیر چارہ تو نہیں۔ اگرچہ کہ جو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آئے گا وہ ان طرف سے آئے گا جو لوگ یہاں کے پاکستانیوں سے شادیاں کر چکے ہیں، اس والے سے چیلنج سامنے آئے گا، اور جن کے یہاں پہ بڑے کاروبار پھیل چکے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ 2 نمبر طریقوں سے جعلی شہریت بھی حاصل کر رکھی ہے، ان سب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ان کے جو اگر انہوں نے کچھ شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں وہ بھی کینسل ہوں گے، ان کو جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، ان کو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا، ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی، انہوں نے اگر کوئی بینک اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں تو وہ بھی فریز ہوں گے، یعنی کہ ہر قسم کی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی۔ اور ڈیڈ لائن گزشتہ شب گزر چکی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ملک گیر آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔